नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने एक जो चीज़ दिखा रहा हूँ, आप में से यकीनन सब लोग जानते होंगे, ये एक सिट्टा है, छल्ली जिसको पंजाबी में कहते हैं, और मकई के पौधे के साथ ये लगता है। इसमें मैंने काउंट किया है तकरीबन 450 राउंड अबाउट दाने हैं इस छल्ली के साथ, तकरीबन 450 दाने। और ये छल्ली और ये जो सिट्टा है मैं आपके सामने क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी वजह ये है नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई है, और अल्लाह ताला ने उस मिसाल में ये कहा है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला ने इस मिसाल में ये बात इरशाद फरमाई है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक दाना हो और उसके साथ जो है वो 7 बालियाँ निकल आएँ, उसके ज़रिए से 7 बालियाँ निकल आएँ, और हर बाली में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर एक बाली के साथ 100 दाने हों। अगरचे यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो दाने का तज़किरा किया है, यहाँ पे जिन बालियों का तज़किरा किया है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ से मुराद जो है वो गंदम की बालियाँ हैं, और उसके साथ भी जो है वो एक दाने के ज़रिए से कई बालियाँ और कई गुना ज़्यादा जो है वो दाने निकल आते हैं। और इसी की एक मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने ये जो सिट्टा है, ये छल्ली रखी है कि अल्लाह ताला एक दाने के ज़रिए से, एक दाने के ज़रिए से जो है वो एक छल्ली नहीं बल्कि कई छल्लियाँ उगा देते हैं, कई सिट्टे उगा देते हैं। और नाज़रीन किराम, ये जो इसका दाना होता है, ये जो 450 दाने हैं, इसका जो एक दाना है, छोटा सा दाना, इनमें से कोई एक दाना अगर ज़मीन में बोया जाए तो उससे आगे कई जो है वो छल्लियाँ और सिट्टे निकल आते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह की मिसाल कुरान मजीद में बयान करते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करता है, उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में, तुम अपनी दुनिया में देखते हो कि अल्लाह ताला एक दाने से कितनी ज़्यादा जो है वो छल्लियाँ उगा देता है, एक दाने से गंदम की कई बालियाँ निकल आती हैं। इसी तरह बाजरा हो और कई सारी जो है वो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला एक दाने से बहुत सारी चीज़ें उगा देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर ये काम कर सकता है, तो अल्लाह ताला अगर तुमसे वादा कर रहा है कि तुम्हारे सदक़े को बढ़ा देगा, तो अल्लाह ताला उस सदक़े को भी यूं ही बढ़ा सकता है। ये जो आयत है नाज़रीन किराम, इसके अगर हम थोड़ा सा पिछली आयत को देखें तो उन आयत में भी अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ जो मौत और हयात के हवाले से मुकालमा है, उसका तज़किरा किया है। एक आदमी का तज़किरा किया है जो कि एक बस्ती से गुज़रा और उसने पूछा कि अल्लाह ताला इसको कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत फरमाई। और साथ ही अगली आयत में अल्लाह ताला ने ये वाली मिसाल बयान फरमा दी कि अल्लाह ताला एक दाने से 7-7 बालियाँ और आगे से 100 दाने निकल आते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बाज़ मुफस्सिरीन के यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह मौत को ज़िंदगी में बदल देता है, उसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सदक़े को भी बढ़ा के ज़िंदगी अता कर सकता है। नाज़रीन किराम, ये जो आयत मुबारका है ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी, और मदीना मुनव्वरा में आप जानते हैं कि जिहाद का आगाज़ मक्का में नहीं हुआ था, मदीना में जिहाद का आगाज़ हुआ था। और जिहाद के लिए अपनी जान अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना होता है। अगर एक बंदा दावा करता है कि वो अल्लाह ताला की राह में अपनी जान दे सकता है, अल्लाह ताला की राह में शहादत को गले से लगा सकता है, सीने से लगा सकता है, अगर वो कहता है कि मैं मैदान कारज़ार में अगर ज़रूरत पड़ी तो कूद सकता हूँ, उसकी पहली निशानी ये होती है कि वो अल्लाह ताला की राह में भी खर्च करेगा। अगर एक बंदा, वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है, वो कहता है कि मैं दीन के लिए ये कुर्बानी दे सकता हूँ और ये कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो अगर अपनी अल्लाह ताला की राह में अपनी जेब खाली नहीं कर रहा, जितना वो कर सकता है उतना नहीं कर रहा, और अल्लाह ताला की राह में सदका नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि गालिबन वो अपने उन वादों में, अपनी उन बातों में सच्चा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं
تم پریشان مت ہو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ اور کن کے صدقات کو بڑھائے گا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ ایک وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، لیکن کس کے صدقے کو؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ دل کی پختگی کے ساتھ دیا جائے، دل پختہ ہو، دل میں کوئی ملال نہ ہو، پختہ ہو دل، پہلی شرط یہ ہے۔ اور اس کا سینہ کشادہ ہو، جب وہ صدقہ کر رہا ہے اس کا سینہ کشادہ ہو، مطلب وہ گھبرا نہ رہا ہو کہ میری جیب سے پیسے جا رہے ہیں تو اب پتہ نہیں یہ مجھے پے بیک ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے پتہ نہیں وہ پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو اعتماد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں جو پیسے خرچ کروں گا یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا۔ اس کا امام ابن قیم فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس خوشی سے دیتا ہے وہ صدقہ، جو وہ صدقہ دیتا ہے وہ خوش ہو کے دیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا کہ اگر میری جیب سے کچھ پیسے جا رہے ہیں تو جو ہے نا میری جو آمدن ہے وہ کم ہو جائے گی، یا میری جیب جو ہے وہ بڑی ہلکی ہو جائے گی، اب میں کیسے گزارا کروں گا۔ پریشان نہیں ہوتا اس حوالے سے، بلکہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے دیتا ہے۔ اور اگلی شرط یہ ہوتی ہے، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے، صرف ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ مطلب اس کا جو دل ہوتا ہے اپنے ہاتھ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، دل اور ہاتھ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھ حرکت کر رہا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، نہ کہ ہاتھ سے تو دے رہا ہے دیکھا دیکھی، لیکن اس کا دل اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے، پریشان ہے۔ دل اور ہاتھ جب دونوں مل کے صدقہ کرتے ہیں تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ جب ایک بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بڑھا دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک گندم کے دانے سے کئی بالیاں اور کئی سو دانے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مکئی کے دانے سے کئی سٹے اور چھلیاں نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ باجرے کے دانے سے اس میں کئی سو باجرے کے دانے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا قطعاً کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جہاد سے پہلے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور جب تم خرچ کر دو اس کے حوالے سے پھر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس صدقے کو بڑھا دے، کئی گنا بڑھا دے، اور وہ جو صدقہ بڑھتا ہے ایک انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا اطمینان، یہ ساری چیزیں اس حوالے سے کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے اس کو ریوارڈ عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں، لیکن صدقہ دیتے ہوئے کچھ مینرز کا، کچھ ایس او پیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جو بندہ ان ایس او پیز کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صدقے کو بڑھائے گا۔ وہ ایس او پیز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں، جو مینرز ہیں صدقہ کرنے کے، ان کا لحاظ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہیں کہ ایک بندہ جس پہ صدقہ کیا ہے بعد میں کسی موقع پہ اس پہ احسان نہ جتلا دے۔ ایک صدقہ کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کا، اس کو ذخیرہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد اس کو بھول جایا جائے، اور اس کی وجہ سے جس پہ صدقہ کیا ہے اس پہ بعد میں کسی موقع پہ کوئی احسان نہ جتلایا جائے۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس صدقے کے ساتھ تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ مطلب صدقہ تو کر دیا لیکن ساتھ برے الفاظ بول دیے، ساتھ کوئی اس طرح کی بات کہہ دی جو کہ تکلیف دینے والی تھی۔
عام طور پہ ناظرین کرام انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ وہ جس پہ صدقہ کرتا ہے اس کا دل کے کسی کونے خدرے میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید یہ بندہ میرے سے کمتر ہے، اگر میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں، اس پہ خرچ کر رہا ہوں، تو یہ بندہ شاید میرے سے کمتر ہے اور میں زیادہ سپیریئر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور آپ اپنے دل میں اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں، تو اس حقارت کو، اس کو حقیر سمجھنا آپ کے لیے باعث نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ یوں سوچیں کہ وہ بندہ جس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا وہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے، اس لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے کہ جس موقع پہ مجھے ایک نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور ہر بندہ ایک نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو سکتا ہے وہ والی نیکی کہ جب میرے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلایا اور میں نے اس کے ہاتھ پہ کوئی پیسے رکھ دیے، ہو سکتا ہے وہی والی نیکی مجھے اس موقع پہ کام آ جائے جب ایک نیکی کے ذریعے سے میرے جنت اور جہنم کے درمیان میں فیصلہ ہونے والا ہو۔ تو اس لحاظ سے یوں سوچ کے ہمیں اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے جس نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا۔ تو اس لحاظ سے نہ تو برے الفاظ بولے جائیں، تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور نہ کسی اور موقع پہ احسان جتلایا جائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے ساتھ تکلیف ملی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے تکلیف پہنچانی ہے نا تو پھر اپنا صدقہ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، اپنا صدقہ اپنے پاس رکھو اگر تکلیف پہنچانی ہے تو۔ اگر صدقہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اس طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اچھی بات کہہ دو۔ اچھی بات سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مانگنے والا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا آ گیا، ہم اس کو صدقہ نہیں دے رہے ہیں، نہ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اس کو تکلیف پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے اگر اس کو جواب دینا ہے، اس کو منع بھی کرنا ہے، تو تم نے قول معروف کرنا ہے، اچھے انداز میں اس کو جواب دینا ہے، اچھی بھلی بات سے اس کو جواب دینا ہے، انکار برے انداز میں نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ ومغفرہ، اور معاف کر دینا۔ معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ معاف کرنے سے مراد ناظرین کرام بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی مانگنے والے کو صدقہ نہیں دیا، ہم نے کسی ہاتھ پھیلانے والے کو مثال کے طور پہ صدقہ نہیں دیا، اور جواب میں اس نے کیا کیا کہ کوئی بری بات کہہ دی، کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی، آپ پہ اس نے کوئی غلط الفاظ بول دیے۔ اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درگزر کرو، اور مغفرہ، معاف کر دو، اس کے باوجود بھی معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ کام کرنا اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ صدقہ کر دے لیکن ساتھ ساتھ کیا کرے کہ تکلیف پہنچا دے، ساتھ ساتھ کیا کرے کہ احسان جتلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس صدقے کو بڑھا دیتے ہیں کہ جو ان شرائط کے ساتھ کیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور جن کی طرف تذکرہ بعض مفسرین نے اور امام ابن قیم نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان SOPs کا خیال رکھ کے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔